अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, पाकिस्तानी तालिबान के नए सरबराह फजलुल्लाह ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साबिक कायद हकीमुल्लाह महसूद की जगह ले ली है, जो साबिक सरबराह से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा पुरतशद्दुद रुझान का मालिक बताया जाता है। सवात की तालबा मलाला यूसुफजई पर हमले और दीर बाला में पाकिस्तानी फौज के मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाजी के कत्ल की जिम्मेदारी इस ही के जंगजुओं ने कबूल की थी। ये वही फजलुल्लाह है जिसने मालाकंड और सवात पर कब्जा किया, अपना शरई निजाम नाफिज किया, अदालतें लगाई और सरे आम फांसियां दी। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान के दावों के बावजूद तालिबान का साबिक अमीर हकीमुल्लाह महसूद कभी भी अमन के लिए तैयार नहीं था। उसने सैकड़ों फौजियों और शहरियों को हलाक किया। हकीमुल्लाह ही ने मस्जिदों और गिरजा घरों को निशाना बनाने के अहकामात जारी किए और उन बाजारों को भी निशाना बनाया जहां ज्यादातर सिर्फ बच्चे और खवातीन ही जाते थे। लेकिन इस्लामाबाद मुज़ाकरात की एक अजीब मंतक लिए फिर रहा था, जिसको फजलुल्लाह ने ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि हुकूमत पाकिस्तान अमरीकी पिट्ठू है। फजलुल्लाह के इस बयान के बाद मुस्तकबिल में शिद्दत पसंदी में मजीद इजाफे का खतरा नजर आ रहा है। पाकिस्तानियों की अक्सरियत अब ये सवाल उठा रही है कि इन हालात में नॉन स्टेट एक्टर्स के सामने अब रियासत कहां खड़ी है और इस मुसल्लह तसादुम का अंजाम क्या नजर आ रहा है। बज़ाहिर तालिबान के लिए नर्म गोशा रखने और ऑपरेशन की बजाय मुज़ाकरात की बातें करने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ और फौज के नए सरबराह मुल्क को इस सूरत हाल से कैसे निकालेंगे, इसका हम सबको इंतजार है। अब उस शख्स के तहरीक तालिबान के सरबराह बनने के बाद जिसने पाक फौज के ऑफिसर्स को शहीद किया हो, फौज के जवानों के गले काटे हो, मासूम शहरियों के खून की होली खेली हो, तो ये सवाल भी काफी अहम है कि क्या पाक फौज का अब ऐसा कोई जरी बहादुर सरबराह हमारे सामने आएगा जो तहरीक तालिबान को मुंह तोड़ जवाब दे सके। क्या रियासत, फौज और अवाम को तालिबान के खिलाफ जंग की तैयारी के लिए मुत्तहिद होना होगा? क्या मुस्तकबिल के इन चैलेंजेस के लिए हमारी फौज, रियासत और अवाम तैयार नजर आ रही है? हम आज इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स की, इन्हीं सारे सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एज यूजुअल, मेरे साथ मौजूद है जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हामिद साहब एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आप जाहिद हामिद साहब देख रहे होंगे कि जो हम आज बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बड़ा क्लियर है हमारे सामने कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नए सरबराह की जो अनाउंसमेंट सामने आई है और फजलुल्लाह का जो कैरेक्टर है वो हमें उभरता हुआ नजर आया है हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को शुरू करें, हमने रिपोर्ट पुट टुगेदर की है, हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ अपडेट हो जाएं। लेट्स हैव अ लुक एट दैट एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। यूसुफजई कबीले की बाबूकार खेल शाख से ताल्लुक रखने वाला फजलुल्लाह 1974 में सवात में पैदा हुआ। मुल्ला फजलुल्लाह का शुमार इंतहाई सख्त गिर शिद्दत पसंद कमांडर्स में होता है और वो सवात और मालाकंड में तालिबान कमांडर रह चुका है। 2001 में अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले और तालिबान हुकूमत के खात्मे के बाद फजलुल्लाह ने हजारों पाकिस्तानी जंगजुओं के हमराह अफगानिस्तान में जिहाद किया। फजलुल्लाह 2005 में अस्करियत पसंदों के एक कमांडर के तौर पर सामने आया और अपने ख्यालात के प्रचार के लिए इसने सवात में गैर कानूनी FM रेडियो स्टेशन भी कायम किया। वादी सवात में तालिबान के 2 साला सफाकाना हुक्मरानी में लोगों को कोड़े मारे गए और सरेआम सरकलम किए गए, जबकि सैकड़ों स्कूलों को नजर आतिश किया गया। फजलुल्लाह की हुक्मरानी के तहत मैंगूरा शहर में सब्ज चौक खूनी चौक के नाम से जाना जाता रहा, जहां लोगों को जिबा किया जाता, गोलियों से छलनी लाशें मिलती और तकरीबन हर रोज फांसी दी जाती। सवात में जब मुल्ला फजलुल्लाह की क़यादत में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शिद्दत आई और लोगों को सरेआम सजाएं दी जाने लगी, तो 2009 में पाकिस्तानी फौज ने सवात में ऑपरेशन करके फजलुल्लाह की हुक्मरानी का खात्मा कर दिया, जिसके बाद वो अपने हिमायतियों के साथ मशरिकी अफगानिस्तान फरार हो गया, जहां से उसने मुसलसल पाकिस्तान पर हमले किए। मुल्ला फजलुल्लाह मालाकंड के इलाके लोयरदीर से सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत पर अफगान सूबे में रूपोश है।
امریکی سیکیورٹی اداروں کو بھی اس کی موجودگی کے بارے میں ٹھوس معلومات ہیں۔ عسکری مبصرین ملا فضل اللہ کو امریکی انتظامیہ کے قریب تر سمجھتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کے ترجمان شاہد اللہ شاہد کا کہنا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے امیر منتخب ہونے کے بعد ملا فضل اللہ نے حکومت سے مذاکرات کو رد کر دیا ہے۔ حکومت نے فضل اللہ کے سر کی قیمت $5 لاکھ رکھی ہے۔ پاکستانی فوج پر سفاکانہ حملوں سمیت 2012 میں 17 سیکیورٹی اہلکاروں کے سر قلم کرنے کے باعث فضل اللہ حکومت کو مطلوب ہے۔ جی زاہد حامد صاحب، جیسا کہ آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی، جو فضل اللہ ہمیں تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ کے طور پر نظر آ رہا ہے، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے وہ ہم نے ناظرین کے سامنے پیش کی ہے۔ جس قسم کا یہ پرتشدد شخص ہے جو ہمیں سوات میں نظر آیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو تحریک طالبان پاکستان کا لیڈر بنا کر پاکستان کو کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ بات اب بہت اچھی طرح پاکستانی حکمرانوں کو، پاکستانی فوج کو، پاکستانی قوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ امریکنز اور انڈینز، سی آئی اے اور را پاکستان کے خلاف ایک انتہائی خونریز جنگ مسلط کرنے جا رہے ہیں۔ جو جنگ اب تک آپ نے دیکھی ہے، اس کے سامنے آپ کو بچوں کا کھیل نظر آئے گا کہ جو جنگ اب مسلط کی جائے گی پاکستان کے اوپر۔ امریکن افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنی فورس کم کر رہے ہیں، اپنی تعداد کم کر رہے ہیں، اور اگلے 2014 کے درمیان تک اور آخر تک تقریباً اپنی بھاری فوج نکالنے کی بات کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بیسز میں محدود کر لیں گے، جس کے نتیجے میں افغانستان میں زیادہ تر انفلوئنس افغان طالبان کا ہو جائے گا، یا سول وار شروع ہو جائے گی افغان طالبان اور پنشیری اور ناردرن الائنس کے لوگوں کے درمیان۔ اس وجہ سے آئندہ آنے والے وقتوں میں انڈینز کو بھی پتا ہے، سی آئی اے کو بھی پتا ہے کہ جو آج یہ ملا فضل اللہ کو کنر میں اور افغانستان میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، آج جو پوری سپلائی لائن کھلی ہوئی ہے افغانستان سے تحریک طالبان کی، وہ ساری سپلائی لائن اگلے 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد ڈسرپٹ ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، اس لائن کو روک دیا جائے گا، اور امریکن اس طرح کھل کر مدد نہیں کر سکیں گے ٹی ٹی پی کی جیسے وہ آج کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے اگلے 8-10 مہینے، یہ بات ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ امریکن وڈرال تک اگلے 8-10 مہینے شدید ترین خونریز مزاحمت ہوگی، پاکستانی ریاست کے خلاف حملے ہوں گے، شدید جنگیں کی جائیں گی، اور امریکن کسی صورت میں سی آئی اے اور را آپ کو مذاکرات نہیں کرنے دیں گے۔ اور اس کی مثال تو اب اندھے کو بھی نظر آ رہی ہے کہ اب جب بھی مذاکرات کی بات حکومت نے کی، جس ٹی ٹی پی کمانڈر نے چاہے کسی مجبوری کے تحت ہی صرف اظہار بھی کیا کہ ہم پاکستان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لمحوں میں سی آئی اے ڈرونز نے آ کر اس کو قتل کیا۔ اس کو آرمی نے قتل نہیں کیا، آئی ایس آئی نے قتل نہیں کیا، دوسرے ٹی ٹی پی کمانڈرز نے، افغان طالبان نے قتل نہیں کیا۔ جس نے پاکستان سے امن کی بات کی، اس کو براہ راست سی آئی اے ڈرونز نے قتل کیا۔ اور یہ لیٹسٹ جو حکیم اللہ محسود قتل ہوا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے کہ جب سے یہ نواز شریف کی حکومت آئی ہے، یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بات کرنی ہے، دوسری طرف دوسری مذاکرات کرنی ہے، غیر مشروط کرنے کو تیار ہے، اور ہر قسم کی کنڈیشن۔ اور اسی طرح پی ٹی آئی، عمران خان صاحب کی پارٹی فرنٹیئر میں آئی، انہوں نے آتے ہی پورے مذاکرات کا معاملہ شروع کر دیا، جگہ جگہ، بلکہ انہوں نے تو سوات سے فوج واپس بلانے کی بات بھی شروع کر دی، جہاں یہ فضل اللہ کے سارے کمانڈرز اب واپس پہنچنا شروع ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا گئی ہے کہ جو سافٹ کارنر رکھتی ہے ٹی ٹی پی کے خلاف، انہوں نے منطق دینی شروع کر دی کہ جن سے آرگومنٹ سے بات چیت کی جائے، نیگوشیٹ کی جائے، 10 سال ہو گئے پاک فوج جنگ ختم نہیں کر سکی، لہٰذا ہم کو بات ہی کرنی پڑے گی۔ آخر میں ایسی خرافات لاجک دی جو دیوانگی اور پاگل پن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ کوئی اس پہ ان دونوں میں سے بات نہیں کر رہا تھا، نہ نواز شریف میں سے، نہ پی ٹی آئی میں سے، کہ تحریک طالبان کے پشت پر ان کی حمایت کرنے والے، ان کو اسلحہ دینے والے وہ کون ہیں، اس کی بات کرو۔ اور یہ آرگومنٹ، یہ بات ہی کوئی، اب تو صاف نظر آ گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے والے سی آئی اے اور سی آئی اے کے ڈرونز ہیں۔ اور اس سے پہلے جو حکیم اللہ محسود تھا، کہ حکیم اللہ محسود کا ایک نمبر 2 ایک نائب، بالکل لطیف اللہ محسود، وہ واقعہ آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا، محسود جو ہے ان کو کیپچر کیا گیا، تو لطیف اللہ محسود، حکیم اللہ محسود کی طرف سے افغان سیکیورٹی فورسز اس کو لے کر جا رہی تھی جلال آباد میں را کے انٹیلیجنس ایسٹ سے ملوانے کے لیے، را کے ڈائریکٹر سے ملوانے کے لیے، اور رستے میں امریکن آرمی نے اس کو اچک لیا۔ جھگڑا اس بات میں تھا شاید امریکنز میں اور افغان آرمی میں کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے کہ تمہارا ایسٹ ہے، تم استعمال کرو گے ہم کریں گے۔ امریکن اگر اس کو روکنا بھی چاہتے تھے تو را چاہتی تھی کہ پاکستان کے خلاف زیادہ جنگ جاری رہے۔ تو
اس ساری کیفیت میں لیکن اسی بات پہ جو کوشچن ریز ہوتا ہے زاہد حامد صاحب کہ پھر امریکہ اگر پاکستان میں امن نہیں چاہتا تو امریکہ نے پھر یہ نیوز کیوں ڈسکلوز کی کہ انڈیا اور افغانستان کا نیکسس نظر آ رہا ہے پاکستان کے خلاف؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ بڑی کمال کی بات ہے. لطیف اللہ محسود اس کے قتل سے 2 ہفتے پہلے تقریباً پکڑا جاتا ہے افغانستان میں, اور اس نے سارے راز اگل دیے, اس نے سب بتا دیا کہ ہم کیا کر رہے تھے. ہم انڈیا سے پیسے لا رہے تھے, انڈیا سے اسلحہ آ رہا تھا, راک ایجنٹ سے ملنے جا رہے تھے, کابل کی حکومت, کارزائی کی حکومت ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی, افغان آرمی ہمیں پروٹیکٹ کرتی تھی, CIA کے ساتھ ہم مل کر کام کر رہے تھے. یہ ساری باتیں لطیف اللہ محسود نے اگل دی. اور آپ نوٹ کریں گے کہ پوری دنیا کے میڈیا میں اب لطیف اللہ محسود کا کوئی ذکر نہیں کر رہا. حتیٰ کہ پاکستان حکومت کو تو چاہیے تھا کہ امریکن سے ڈیمانڈ کرتی کہ لطیف اللہ محسود ہمیں دو, اور اس کو ٹی وی پہ لا کے دکھاتے کہ وہ کیا کرتے رہے یہ سارے. اور اس وجہ سے لطیف اللہ محسود نے جو ساری باتیں کھولی تو نیٹو بھی مجبور ہو گئی, نیٹو کو سٹیٹمنٹ دینا پڑا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرانے کا پورا نیٹ ورک جس میں دہلی اور کابل شامل ہیں اب وہ سامنے آ گیا. اور اکنالج کیا لطیف اللہ محسود نے اپنے بیان میں کہ ہم نے چرچ بامبنگ بھی ہم نے کی ہے, بالکل سیکریٹریٹ کی بامبنگ بھی ہم نے کی ہے, جنرل احسان اللہ پہ ہم نے, احسان اللہ کی شہادت ہماری ہے. یہ جتنے جرائم پاکستان کے خلاف تھے لطیف اللہ محسود نے اگل دیے, بتا دیا کہ ہم نے کیے. اور وہ اس وقت امریکن آرمی کے کنٹرول, امریکن آرمی کے قبضے میں. پاکستان آرمی ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتی؟ جب یہ راز کھل گئے, یہ پتہ لگ گیا ان کو کہ جب دیکھیے انٹیلیجنس گیمز پرانے ہوتے ہیں, جب ان کو پتا, جب بھی کسی انٹیلیجنس ایجنٹ کا راز کھل جائے اس کو اس کی ایجنسی مار دیتی ہے. یہ بات لطیف اللہ محسود نے بھی کنوے کی. یقیناً اس نے کوئی بات ایسی بتائی ہوگی ان کو جا کے کہ حکیم اللہ محسود شاید بات چیت کرنا چاہتا ہے پاکستان سے, یا اندر کھاتے اس نے کہا ہوگا, کیونکہ اب اس نے شادیاں کر لی تھی, اس کے بچے ہو گئے تھے, اس کی فیملی تھی عورتوں کے ساتھ, وہ ناؤ ہی واز لیونگ ان میران شاہ. اب وہ اور پھر وہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ہو اور یہ دوبارہ ان کو افغانستان دھکیل دیا جائے. حکیم اللہ محسود بھی عیاشی کا عادی ہو گیا تھا, وہ ایک بڑے لگژریس کمپاؤنڈ میں رہ رہا تھا نارتھ وزیرستان میں. تو پاسبلٹی تھی کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح شاید اس کا معاملہ یہ تھا کہ پاکستان آرمی سے کوئی نیگوشیٹ کر کے بہانہ کر کے کوئی وقت گین کر لے. اتنی سی بات بھی CIA کو پسند نہیں آئی, اس کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا. اور اس کی جگہ ایک ایسے ملا ریڈیو کو لے کر آئے ہیں کہ یہ فضل اللہ اور اس کے کمانڈرز کے جو جرائم آپ نے ابھی بتائے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کمانڈرز وہ ہیں کہ جو سوات میں ایک دن میں 3 شادیاں کرتے تھے. سارا دن ان کا کام یہ تھا کہ گھروں سے بچیاں اٹھا کے لاتے, بے حرمت کرتے اور لے جا کے ان کو پھینک دیتے. یہ اس قسم کی فحاشی و بدکاری انہوں نے سوات میں کھولی ہوئی تھی. یہ فضل اللہ ہے جو آفسرز کو ذبح کرتا تھا, لوگوں کو ذبح کرتا تھا, قبروں سے نکال کر اپنے مخالفین کو. آج تک کبھی نہیں ہوا کہ قبر سے نکال کر پھانسیاں دی گئی ہوں. یہ اس نے کام کیے ہیں. اور ان لوگوں کو قرآن اور سنت اور شریعت کی اصطلاح میں ایک پوری اصطلاح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کہی ہے, ان کو خوارج کہا جاتا ہے, یہ خارجیز ہیں. تو اب اس ہارڈ کور خارجی کو TTP کا سربراہ بنانے کا مطلب ہے امریکنز کا اور را کا پورا مثال دے دی گئی, پورا انہوں نے اگزامپل دے دی کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اچھی طرح پاکستانی قوم اور فوج اور حکومت سمجھ لے کہ اب پاکستان کے اوپر ایک خریز جنگ مسلط کی جائے گی, اور یہ اب آپ تیار ہو جائیے, بڑی خطرناک جنگ آنے والی ہے. اور سب سے پہلے اس جنگ کا ٹارگٹ پنجاب ہوگا, نواز شریف ہوگا. تو انہوں نے آلریڈی کہہ بھی دیا ہے, کے بچے ہوں گے, یہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو. وہ آلریڈی انہوں نے اپنی اناؤنسمنٹ میں کہہ دیا کہ ایک تو مذاکرات نہیں ہوں گے, اور دوسرا اب ہمارا نشانہ جو ہے وہ پنجاب حکومت ہوگی. ایگزیکٹلی. تو اب یہاں پہ ایک اور جو سوال پیدا ہوتا ہے زاہد حامد صاحب کہ فضل اللہ وہ اس وقت افغانستان میں کنر میں موجود ہے, تو ہماری جانب سے کیوں نہیں ڈیمانڈ کی جا رہی کہ اس کو پاکستان کے حوالے کیا جائے؟ ہمیں حامد کارزائی ملا برادرز کی واپسی کا تو تقاضا کرتے ہوئے نظر آئے, تو ہماری جانب سے ایسے مطالبے یہی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ صرف آپ کو دیکھیے ملا فضل اللہ تو بالکل آنکھوں کے سامنے ہیں. آپ اگر باجوڑ میں پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کنار ویلی میں دیکھیں تو اس کے بیسز نظر آتے ہیں. اور جب یہ پاکستان آرمی سے لڑائی کرتے ہوئے یہ لوگ زخمی ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ ڈرون اٹیک ہوتا ہوا کیوں نہیں نظر آ رہا؟ وہاں پہ کوئی ڈرون اٹیک آپ کو نظر نہیں آتا. گھر اور گاڑی پہ کر دیا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا تھا, ہمارے 24-25 جوانوں کو شہید کیا تھا, نیٹو نے آ کے ان کو شہید کیا تھا. اس وقت پاکستان آرمی کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ نیٹو نے حملہ اس لیے کیا تھا ہمارے اوپر کہ TTP کو راستہ دیا جائے کنار سے پاکستان میں حملہ کرنے کا, داخل ہونے کا, کیونکہ یہ چیک پوسٹیں TTP کو روکنے کے لیے لگائی گئی تھی. اور یہی بات جب آپ ڈرون حملے سے مثال آپ کو سامنے آ جاتی ہے کہ ہر اس شخص کو 2004 سے مولوی نیک محمد نے 2004 میں ساؤتھ وزیرستان میں معاہدہ کیا پاکستان آرمی کے ساتھ, ود ان ڈیز ہی واز کلڈ تھرو اے ڈرون. اس کے بعد قاری زین الدین تھا, اس کے بعد ملا نذیر کو قتل کیا گیا, اس کے قالی ولی الرحمان کو قتل کیا گیا, اب اس کو قتل کیا گیا, حکیم اللہ کو. اب اصل بات جو کرنے کی ہے, دیکھیے پہلی بات حکومت وقت کو بات امریکن سے کرنی پڑے گی. تم چاہتے کیا ہو؟ تم اگر پاکستان میں جنگ کروانا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے, ہم بھی تمہاری سپلائی لائن کیسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں, کیونکہ مسئلہ ملا فضل اللہ نہیں ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, مسئلہ CIA ہے, مسئلہ را ہے.
آپ اگر را CIA کو ڈیل نہیں کریں گے تو فضل اللہ جیسے جہنم کے پیدا ہوتے رہیں گے. یہ جہنم کا میں نے اس لیے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں ان کو کلاب النار کہا گیا. یہ حدیث کا لفظ ہے, یہ میرا لفظ نہیں ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ یہ خوارج جو ہیں یہ جہنم کے ہیں, اور اس کے بارے میں ان کی ڈیفینیشن یہ دی گئی ہے حضور نے احادیث مبارکہ میں کہ یہ ہندوؤں سے پیسے, مشرکوں سے پیسے لے کر, اسلحہ لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں. اور ایگزیکٹلی یہ حدیث فضل اللہ پر پوری اترتی ہے, TTP پر, حکیم اللہ پر پوری اترتی ہے. تو یہ بات پاکستان کو آج کرنی ہے. پہلی بات آپ لطیف اللہ مانگے, لطیف اللہ محسود جو وہ تو ان کی قید میں ہے نا, اس کو تو واپس مانگے اور لے کر آئیں اور اس سے TV پہ کہلوائیں کہ ساری بکواس جو تم کرتے رہو وہ یہ کرتے رہو. اس کے بعد وہ سارے راز کھول دے گا. وہ پکڑا ہوا ہے اس میں, بلکہ انگریزی اخبار میں نے خبر پڑھی تھی, اس میں لکھا تھا ہی سنگنگ لائک اے برڈ. وہ سارے راز کھول رہا ہے, سب کچھ ڈسکلوز کرنے کو تیار ہے. تو جو کچھ اس نے بولا ہے, جو وہ امریکن کی قید میں بھی ہے, اس کو مانگے نا, وہ تو پاکستانی ہے, اس کو مانگے. ساتھ ساتھ فضل اللہ جو کنر میں بیٹھا ہوا ہے, اگر امریکن اس کو ختم نہیں کرتے آج, امریکن آپ اس کو امریکن سے ختم کرائیں, آپ کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں. بالکل, ڈرون اٹیک کیوں نہیں, اس کو ختم کروائیں نا امریکن سے. اور اگر آپ یہ دیکھیں اسٹریٹجی, ڈپلومیسی, فارن پالیسی, یہی اسٹرینتھ آتی ہے. ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی خوفناک انتظار کریں کہ یہ سوسائڈ بامبر بھیجتے رہیں اور ہم مرتے رہیں. فضل اللہ کو ختم کرانا ہے تو ایک طرف آپ کو مضبوط ڈیفنس پالیسی بنانی پڑے گی. سب سے پہلے ایک مضبوط آرمی چیف لگائیں, اتنا اسٹرانگ آرمی چیف کہ جس کا ایکسپیرینس ہو ان کے خلاف لڑنے کا, جس کا نام سن کر دہشت طاری ہوتی ہو ان TTP والوں. ہمیں آج پرویز رشید صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ 29 نومبر کو آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. My one word for this, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. TTP جیسے بدبخت, you are in the middle of a battlefield. TTP نے 3 دن نہیں لگایا اپنا نیا کمانڈر اپوائنٹ کرنے میں. آپ اتنی دیر کس واسطے لگا رہے ہیں پاکستان آرمی کا کمانڈر اپوائنٹ کرنے میں؟ اور 12 سوسائڈل بامبرز یا اٹیکرز جو ہیں وہ آلریڈی پنجاب میں داخل بھی ہو چکے ہیں, جو اطلاعات آ رہی ہیں. میں عرض کروں آپ کو, یہ جو حماقت اور جہالت حکومت وقت کر رہی ہے, نواز شریف صاحب کو میں صاف آپ کے پروگرام کے تھرو وارننگ دیتا ہوں, اس وقت سے ڈرو جب تمہارے بچے سوسائڈ بامبر سے مارے جائیں گے. تم جو انڈیسائڈ ہو, جو کنفیوزڈ ہو, پوری قوم کے بچے مر رہے ہیں اور تم ڈیلے کر رہے ہو. ڈیلے مت کرو, یہ وقت ہے آرمی چیف اناؤنس کرو. ایک ایسا آرمی چیف جو لڑ چکا ہو ان کے خلاف, جو جانتا ہو ان کو, جو ان کی رگ رگ نس نس سے واقف ہو, جس نے ان کو مار کے سوات سے نکالا ہو یا ان کو مار کے ٹرائبل ایریا سے نکالا ہوا ہو, اس ایسے آرمی آفیسرز کو یعنی یہ جو 20 دن ہمارے سامنے ہیں, 29 نومبر تک کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, تقریباً جو 20 دن ہے, تو یہ ہمارے لیے کیا کروشل ثابت ہو سکیں گے؟ جس طرح سے TTP میں وہی عرض کروں نا کہ دشمن انتظار نہیں کرے گا. اس نے تو نیا چیف بھی 3 دن میں TTP نے اپوائنٹ کر دیا, سوسائڈ بامبرز بھی روانہ کر دیے, اور باقاعدہ پاکستان کی انٹیل ایجنسیز کی رپورٹس ہیں کہ اب گورنمنٹ آف پاکستان پر براہ راست, خاص طور پہ گورنمنٹ آف پنجاب پر خاص طور پر حملے کیے جائیں گے. اور یہ اگر نیا آرمی چیف جب آپ اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس کو بریفنگز لینی ہوتی ہیں, اس کو وہ پوری صورتحال کو اپنے کمانڈرز اپوائنٹ کرتا ہے, وہ پوری صورتحال کو اپنے قابو میں کرتا ہے, اس کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. آپ دیر کس بات کا لگا رہے ہیں؟ وی آر ان دی مڈل آف اے بیٹل فیلڈ. اور یہ امریکن CIA اور را جتنی تیزی سے کام کر رہے ہیں, اس کے مقابلے میں تو آپ کو بجلی کی تیزی سے کام کر کے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنا ہے. آپ بے شک TTP سے امن کی بات کریں, لیکن اپنے ہاتھ کی تلوار مضبوط رکھیں, اور مضبوط تلوار صرف ایک اچھا سپہ سالار ہو سکتا ہے. یہاں پہ زاہد حامد صاحب وقت ہو ایک شارٹ بریک کا. ہم بریک سے واپس آنے کے بعد ایک اور ایسپیکٹ کو بھی سامنے ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے حکیم اللہ محسود کی ہلاکت سامنے آتی ہے, اور پھر فضل اللہ کو تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ مقرر کر دیا جاتا ہے. تو اب فضل اللہ کے اپوائنٹ ہونے سے پاکستان کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے, ہمیں کس قسم کے سٹیپس جو ہے لینے چاہیے. جو یہ فضل اللہ ہے, جو سوات میں ہمیں 2007 سے لے کر 2009 تک جو سوات پر قبضہ نظر آتا ہے, وہ اسی شخص نے کیا تھا. جو بیان ہمیں 30 اکتوبر کو ان کی جانب سے نظر آتا ہے, اس میں صاف کہا ہے کہ اب جنرل کیانی جو ہیں وہ ان کے نشانے پر ہوں گے, اور سوات کے علاوہ دیگر علاقوں کو بھی واپس اپنے قبضے میں لیا جائے گا. زاہد حامد صاحب, اس سے پہلے کہ ہم اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں, ہم دیکھیں گے کہ یہ فضل اللہ کے کیا خیالات ہیں حکومت پاکستان کے حوالے سے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ اینڈ دین وی ول کم بیک ٹو ڈسکشن. حکومت پاکستان ان کے غلام ملک تے خود مختار نہ دے مازے کی دیوی معاہدے فاسداری ہم نہ دکڑی, الٹا الزام د ماتولو په تحریک طالبان باندې کولې. البته د دې موجوده مذاکراتو کوم چې په میډیا باندې چلیږي, ان شاء الله تعالی و بتوفیقه موږ به د اطاعت وکړو چې امت مسلمه به په خپل سترګو باندې وي. مذاکرات چونکې د جنگ حصه ده, البته د جنگ جاري ساتلو په هکله به زه دومره ووایم چې امت مسلمه په دې خبره ګواه دی چې د پاکستان خفیه جنسو فوجي او سیاسي قیادت د عالمي کافرو په حکم باندې دا جنگ د اسلام او د امن او د مسلمانانو په خلاف شروع کړی دی, او لا تر اوسه پورې جاری دی. یوازې دا نه بلکې په ملاکنډ ډیویژن کې
ډېر عملیات وخت په وخت باندې کړی شوي دي او ډېرې کاروایانې کړی شوي دي هغه الله تعالی کامیابي کړي دي او وخت په وخت پکې داسې مرتد افسران ډېر او هلاک کړی شوي دي او دوزخ ته رسولی شوي دي. تېر کال که تاسو ته یاد دي میجر جنرال جاوید اقبال هم د ملګرو د طرف نه په داسې طریقه باندې هیټ شو او چې نن هم حکومت په هغې باندې حیران دی چې په جال کې سړی څنګه لګي. نو په دغه ترتیب باندې دا کاروایي او دا خو او زمونږ د استاد محترم او شیخ القرآن والحدیث او مولانا کاکا بګرامي رحمه الله او د انتقام په سلسله کې وه. زمونږ هدف کیاني او کور کمانډر و او الله پاک د ده نمبر مخکې کړ او انشاءالله نور محنت او کوشش جاري دی د ملګرو طرف نه. خفیه ایجنسو او پوځ چې کوم ظلمونه کړي دي دا به تاریخ هېر نه کړي او د دې د رد عمل په انتظار باندې وشي. انشاءالله داسې هلکان ژوندي دي او داسې موتور جواب به وله ورکړي او چې پاکستان نه بلکې دا نور ملکونه او هندوستان او نور دا ټول به یاد ساتي انشاءالله تعالی. او نو په دغه ترتیب باندې او زمونږ جهاد به تر هغه وخته پورې جاري چې تر څو پورې په دې ملک باندې او شریعت محمدي عملي شوی نه او یا زمونږ د ټولو شهادت نصیب شوی دی. زید حامد صاحب، جیسا کہ آپ نے دیکھا جو اس شخص کے خیالات لگ رہے ہیں اور جس قسم کا اس کا رویہ لگ رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو آرمی چیف آئے گا وہ اس شخص کو دیکھتے ہوئے، اس کی سوچ کو دیکھتے ہوئے، کیا وہ بھی اتنی ہی گٹس لے کر آئے گا، اس کو ہینڈل کر پائے گا؟ دیکھیے بات اب یہی ہے بالکل کہ اس شخص کا جو بات ہے اس کو ہم تھوڑا سا آپ کو واضح کر دیں. آپ کے سوال کا جواب ہم ذرا رک کے دیتے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے کہ ہم پاکستان میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، امت مسلمہ کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان کو تباہ کریں گے، پاک فوج کے افسروں کو قتل کریں گے، جنرل کیانی کو شہید کریں گے، پاکستان آرمی کے کور کمانڈرز کو شہید کریں گے، پاکستان کو تباہی مچا دیں گے. ایگزیکٹلی ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس گروہ کے بارے میں بتائی ہوئی ہے. 100 سے زائد احادیث مبارکہ ہیں حضور کی جو خوارج کے بارے میں. ان کے بارے میں اچھی طرح سمجھیے گا بات کہ یہ صرف ایک فوجی فتنہ نہیں ہے. دس از ناٹ اے ملٹری تھریٹ اونلی. یہ ایک آئیڈیولوجیکل نظریاتی تھریٹ بھی ہے کیونکہ یہ قرآن و سنت کو استعمال کرتے ہیں اپنے حرام کاموں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. حضور نے فرمایا تھا کہ یہ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تمہیں اپنی نمازیں ان کے آگے چھوٹی لگیں گی، تم لگیں گے یہ تو بڑے اللہ کے ولی لوگ ہیں. یہ تو اسلام کی غلط پورٹریٹ کرنے والی بات ہوگی. ان کی نمازیں ایسی ہوں گی کہ تم کہو گے کہ ہماری نمازیں تو ایسی نہیں ہیں. ان کی یہ اس طریقے سے عبادت کریں گے، اس طرح قرآن کی تلاوت کریں گے کہ تمہیں لگے گا کہ جیسے تم تو قرآن اس طرح پڑھ ہی نہیں سکتے. لیکن اسلام اور قرآن اور ہدایت ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گی، یہ جہنم ہوں گے. اور ان کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جہاں دیکھو وہاں مار دو، ان سے بات بھی نہیں کرنی. ایکچولی منع فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں ان سے نیگوسیشن مت کرو کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہے. یہ اتنے ناپاک اور پلیت لوگ ہیں کہ نہ کسی وعدے کی پابندی کرتے، نہ کوئی عہد پورا کرتے، اور یہ مشرکوں سے، ہندوؤں سے پیسہ لے کر مسلمانوں کو کافر کہہ کر، مسلمانوں کو مرتد کہہ کے قتل کرتے. اور یہ خاص طور پر یہ بات جو اس نے کہی کہ پاکستانی قوم مرتد ہو گئی ہے چونکہ ہم نے امریکہ کے ہم اتحادی ہیں، یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمائی تھی کہ مسلمان گناہوں کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے مسلمان کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے. یہ گناہوں کی وجہ سے مسلمان کو کافر اور مرتد قرار دیں گے اور ایگزیکٹلی وہ یہی کر رہا ہے اس وقت. اور بات یہی ہم عرض کریں کہ اب اچھی طرح پوری قوم کو سمجھ لینا چاہیے پاکستان کی سیاسی مذہبی جماعتوں میں ایسے فتنے موجود ہیں جو اس کو شہید بنانا چاہتے ہیں، حکیم اللہ کو شہید بنا رہے ہیں. لیکن اچھی طرح سمجھ لیں، اس پہ ہم آئیں گے بھی، لیکن اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان خوارج سے نہ بات ہو سکتی ہے. یہ جہنم کے ہیں حضور کی حدیث کے مطابق، اور ان کا فتنہ، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے تلوار چاہیے. نواز شریف میں اگر اتنی سی عقل باقی ہے تو وہ پہلے اگر آپ کو اپنے ملک اور قوم اور ملت کی نہیں تو اپنے خاندان اور اپنی جان کی فکر کر لے. ایک ایسا مضبوط سپہ سالار اپوائنٹ کرے کہ جس کے نام سے ان کی جان نکلتی ہے. اور پاک فوج میں ایسے افسر ہیں، خاص طور پہ چونکہ یہ پشتون بیلٹ ہے، یہاں پر آپ کو کیونکہ محسود ٹرائب کے اندر، وزیریز کے اندر، بھٹانیز کے اندر، سواتیز کے اندر یہ پشتون بیلٹ ہے. ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں ایک پشتون آفسر ہی چاہیے ہوگا کہ جو ان کو جانتا سمجھتا ڈیل کر سکتا ہو. اب آپ کی نظر میں ایسا کون سا آفیسر پاک فوج یہ پاک فوج میں افسر ہیں کہ جنہوں نے آپریشنز کیے یہاں پر، جو پشتون بھی ہیں، جن کو دلیر بھی ہیں، جن کو نام سن کے ان کی جانیں نکل جاتی ہیں. پاک فوج میں رسپیکٹ بھی ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا یہ قانون کے تحت پرائم منسٹر کا کام ہے، وہ فیصلہ کریں، لیکن سمجھداری سے کریں کیونکہ اگر انہوں نے غلط فیصلہ کیا یہاں پر تو خود بھی مارے جائیں گے، ملک بھی تباہ ہوگا. ان جہنم سے بات نہیں ہو سکتی، یہ ہتھیار نکال چکے ہیں. اور آپ کو آنے والے چند دنوں میں نظر آ جائے گا کہ ریاست پر یہ اس طرح حملے کریں گے. انڈین آرمی کو حملہ کرنے کی ہم پر ضرورت نہیں ہے جب یہ موجود ہیں تو، اور یہی کریں گے کہ یہ پاکستان کو ایک فیلڈ ریاست بنائیں گے، حملے کر کے بیڑا غرق کر دیں گے، اللہ نہ کرے. اس کے بعد انڈیا صرف موپنگ اپ آپریشنز کے لیے، صرف جگہ سمیٹنے کے لیے، جگہ گھیرنے کے لیے، جیسے ایسٹ پاکستان میں انہوں نے کیا تھا،
اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو نظریاتی طور پر بھی ان کو ڈیفیٹ کرنا ہے. بات صرف یہ نہیں کہ فوجی آپریشن اچھا سپہ سالار بھی آپ لگا دیں گے تو آپ ان کو نہیں ہرا سکتے جب تک کہ آپ قرآن و سنت کی بنیاد پر ان کو بے عزت اور رسوا نہ کریں. خاص طور پہ میں یہاں پہ براہ راست نام لوں گا فضل الرحمان کا اور منور حسن کا کہ جنہوں نے ان کو شہید قرار دے دیا. فضل الرحمان کا یہ بیان کہ میں امریکی ڈرون سے کوئی کتا بھی مارا جائے تو میں اس کو شہید کہوں گا, اس کو توبہ کرنی چاہیے, اللہ سے اپنے ایمان کی فکر کرے کہ پتہ نہیں شاید کفر پاری نہ کر چکا ہو کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ شہداء وہ ایسا مقام ہے, یہ حضور کی سنت کی دی ہوئی اصطلاح ہے, قرآن کی اصطلاح ہے کہ شہداء وہ ہوتے ہیں جو انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں کے ساتھ بیٹھیں گے, صدیقین کے ساتھ بیٹھیں گے. یہ استغفر اللہ العظیم, اس کو کیا ہو گیا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ کتا بھی مرا تو میں اس کو نبیوں اور صدیقین کے ساتھ بیٹھاؤں گا جا کے. ان للہ و انا الیہ راجعون. جو شہادت کا جو درجہ اتنا بڑا مقام جو قرآن نے ایسے نام کے ساتھ اس کو کتوں سے وابستہ کرتا ہے. یہ استغفر اللہ, اس کو اللہ سے خوف نہیں آتا یہ کیا کر رہے ہیں, امت کو گمراہ کیسے کر رہے ہیں یہ لوگ. اور یہی حال منور حسن کا ہے, اس کو خوف نہیں ہے اللہ سے کہ جس شخص کے ہاتھ خون ٹپک رہا ہے امت رسول کا. حضور کے حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ یہ خوارج ہیں. حضور کے حدیث مبارک سے ثابت ہے کہ جو حمیت جاہلیہ کے اوپر, جاہلی حمیت کے اوپر مسلمانوں کا خون بہا ہے وہ امت میں سے نہیں ہے. اس کے باوجود یہ اس کو شہید بنانے پہ تلے ہوئے پوری امت کو, فوج کو کنفیوز کر رہے ہیں. تو پھر یہاں پہ تو زاہد احمد صاحب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہماری تو اپنی لیڈرشپ ہی ڈیوائیڈڈ ہے. آدھے ان کو شہادت کا درجہ دے رہے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا خطرہ نظریاتی ہو گیا. ہمارے پاک فوج کا جو سپہ سالار ہے, جو آرمی آف چیف سٹاف ہے, وہ ہمارے سامنے ابھی تک نظر نہیں آیا. پولیٹیکل لیڈرشپ وہ ڈیوائیڈڈ ہے, عوام جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے, وہ کنفیوژن کا شکار نظر آ رہی ہے. اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ یہ گلی گلی سوسائڈ بامبنگز کریں گے, یہ ماریں گے, پھر حملے کریں گے یہ, کیونکہ فضل اللہ کو ٹاسک یہ دیا گیا, اس کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ جنگ کو اب اگلے فیز تک لے جاؤ. اور آپ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا تو حکمران جو ہے سپہ سالار یہ پوائنٹ نہیں کر پا رہے, ہمارے علماء جو ہیں سو کالڈ وہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں کہ یہ مجاہد ہیں کہ شہید ہیں کہ جہنم, یہی نہیں پتا قوم کو کہ یہ ہیں کون لوگ. تو یہ جو معاملہ اس وقت ہو رہا ہے, ان سے جنگ صرف فوجی سطح پہ نہیں لڑنی آپ کو, آپ نے نظریاتی اور قرآن و سنت کی بنیاد پر بھی ان کو شکست دینی ہے. اس کے لیے قوم کو اکٹھا کرنا پڑے گا. آپ کو یہ جو آپ نے ان کے جرائم دکھائے ہیں, جو انہوں نے جرائم کیے ہیں, ان سب کو ٹی وی پہ لانا پڑے گا. چاہے وہ پاکستان آرمی کے لوگوں کو ذبح کیا گیا ہو, پاکستان کے اندر دھماکے کیے گئے ہوں, لطیف اللہ کو پکڑ کے لائے نا افغانستان سے, وہ بول رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا دھماکے کروائے اور کس طرح ہمیں انڈیا پیسے دیتا تھا, کیسے را پہ فنڈنگ کرتا تھا. یہ سارا نظریاتی کام کرنا پڑے گا. انفارمیشن وار ساتھ ساتھ ہوگی تب آپ ملٹری کیمپین. ہمیں زیادہ صاحب چودھری نثار کے مطابق جو ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ٹوٹل آلموسٹ 69 گروپس ہیں ان ٹیررسٹ کے, اس میں سے 35 جو ہیں وہ افیکٹو ہیں, اور پھر جو جنگجوؤں کا نمبر سامنے آیا ان تمام جو طالبانوں کے گروپ سے وہ چند ہزار ہیں. تو چند ہزار جنگجو ہیں, پھر ہمارے پاس 5 لاکھ پاک فوج ہے اور 18 کروڑ کی عوام. یہ ایک سمپل سا میتھ ہے. ہم ان چند ہزار جنگجوؤں کے ہاتھ میں کیوں کھلونا بنے ہوئے ہیں؟ آپ کو ہم یہی بتایا نا کہ یہ جنگ کنونشنل نہیں ہے نا. 5 لاکھ فوج جو ہے وہ 20 لاکھ دشمن کا مقابلہ تو کر سکتی ہے اگر انڈین فوج سامنے سے آ جائے تو, لیکن چند ہزار جنگجو جو عورتوں اور بچوں کے بازاروں میں گھوم رہے ہوں, شہروں میں رہ رہے ہوں, گھروں میں رہ رہے ہوں اور سوسائڈ جیکٹس پہنی ہوں, ان کو روکنے کے لیے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو ان کو روک سکے. ان کو روکنے کے لیے آپ کو ایک نظریاتی طور پر ان کو شکست دینی پڑے گی. یہ جو ہمیں مرتد کہتے ہیں تو آپ انہیں خوارج ثابت کریں قرآن و سنت سے, تاکہ جو لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہو کہ یہ خوارج ہیں اور حضور نے ان کے بارے میں کیا فرمایا. اور دوسری طرف اویئرنیس لیول جو ہے عوام کے لیول تک لانا چاہیے. اور دوسری طرف آپ کو ان کے ہینڈلرز کو, CIA کو, را کو افغانستان میں ڈیفیٹ کریں, پھر آپ افغانستان میں ان پہ حملے کریں. آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں اس بات کا کہ یہ سوسائڈ بامبر پنجاب میں اسلام آباد میں بھیجتے ہیں, آپ ان کے گھروں میں جا کر کنر میں کیوں نہیں مارتے؟ یہ ان کے خلاف, اور جو لوگ ان کے ہیں, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, پوٹن نے رشیا میں ایک لا پاس کیا. اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی دہشت گردی کرتا ہے روس میں تو اس کا جو نقصان ہوگا اس کے پورے خاندان سے پیسے دلوائے جائیں گے. آپ قانون سازی کریں ملک میں اندر, آپ ذمہ دار بنائیں اس کے خاندانوں کو بھی کہ جو اپنے بچے بھیجتے ہیں خود کش حملوں کے لیے, بچے بھیجتے ہیں فرقہ وارانہ قتل و غارت کے لیے, اگر وہ کوئی پکڑا جاتا ہے کوئی شخص, وہ اس کے اور خاندان والوں میں اکثر کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کدھر گئے ہوئے ہیں, کس جہادی گروپ کے ساتھ ہیں, کہاں شامل ہیں, کس ملٹنٹ گروپ کے ساتھ شامل ہیں, کیا کر رہے ہیں. اور اگر وہ دہشت گردی میں ملوث ہوتا ہے تو پورے خاندان کو ذمہ دار بنا, جس طرح ٹرائبل ایریا میں ہوتا ہے کہ پینلٹی ڈالی جاتی ہے, کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. آپ کے ٹرائب کا کوئی آدمی اگر گناہ کرے گا تو, اور اگر آپ نے چور ڈاکو ہمارے حوالے نہیں کیا تو پورے ٹرائب پہ جرمانہ ہوتا ہے.
یہ آپ کو کرنے پڑیں گے. آپ کو خاص طور پر یہ جوڈیشل سسٹم کو سامنے رکھیے کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جو کولیپس ہو چکا ہے, اب مزید ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ جوڈیشل سسٹم کام ہی نہ کرے اور یہ دہشت گرد حملے کرتے رہیں. آرمی کو آپ نے جس کانسٹیٹیوشنل لا کے تحت بلایا ہے, کانسٹیٹیوشن کا ایک کلوز ہے جس کے تحت آپ آرمی کو بلاتے ہیں کہ وہ سول ایڈمنسٹریشن کی ہیلپ کرتی ہے. آرمی کو اس پورے علاقے میں آرمی کا اختیار ہوتا ہے. سوات میں جیسے آپ نے کہا کہ پوری آرمی کو حوالے کر دیا گیا سوات کہ آپ اس کو صاف کروائیں, اور آرمی نے 2 مہینے میں صفائی کر دی. وہاں آپریشن کیا گیا, آپریشن کیا, لیکن وہاں سوات میں آرمی کی کورٹس تھی, آرمی کا لا تھا. وہاں جج, سیشن کورٹ, ہائی کورٹ نہیں تھے وہاں پہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ دہشت گردوں کے ساتھ کیا کریں, کیونکہ جنگ میں سول ایڈمنسٹریشن نہیں ہوتی, وہاں آرمی ہوتی ہے. وہاں ڈویژنل کمانڈر ہوتا ہے, کور کمانڈر ہوتا ہے, وہ فیصلے کرتا ہے کہ وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اب آرمی کو جو نیا چیف آئے گا اس کو آرمی کورٹس بنانی پڑیں گی. اس کو ساری یہ خرافات جو ہے کہ جناب جی تھانہ, کچہری, پولیس, ایس ایچ او, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ اس کی مسنگ پرسنز کے اور دہشت گردوں کے فیصلے کرے گی, جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں آرمی نے وہ سارے آرمی لوگ پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دے, اس خرافات کو بند نہیں کیا تو کوئی بھی نہیں بچے گا, نہ سپریم کورٹ بچے گی. لیکن پھر زاہد حامد صاحب, آرمی کو یہ مینڈیٹ دے گا کون؟ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ دے گی یہ مینڈیٹ؟ آپ نے یہ مینڈیٹ دے دیا ہے. جب آپ نے آرمی کو بلا لیا ہے تو بائی ڈیفالٹ آرمی کے پاس یہ رائٹ ہے, ورنہ کیوں بلایا آپ نے آرمی کو؟ تو آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب اب اس سٹیج پر یہ فیصلہ کر پائیں گے جیسے سوات کا ہمارے سامنے نواز شریف صاحب فیصلہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, استغفر اللہ, میں نعوذ باللہ کہتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ مریم نواز ماری جائے یا حمزہ شہباز مارا جائے, اس کے بعد یہ فیصلہ کریں. قوم کے باقی بچے بھی مریم اور حمزہ کی طرح ہیں. یہ کیوں چپ بیٹھے ہوئے کہ باقی بچے تو مر سکتے ہیں, یہ دونوں بچے بچے رہیں گے. ٹی ٹی پی اب ان کو ٹارگٹ کرے گی, جو مرضی کر لیں گے. جو کہ میسج بھی دے چکا ہے, اس نے کہا ہے میں کروں گا ڈائریکٹلی. وہ تو ان کے لیے بہتری ہے کہ ابھی یہ قانون نافذ کریں. ان کے لیے بہتری ہے کہ یہ پاک فوج کا مضبوط سپہ سالار اپوائنٹ کر کے اس کو اختیارات دیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کام کرو, اور کھلی چھٹی دیں, اور میڈیا سپورٹ جنریٹ کریں. پاکستان کے اندر پاکستانی پیٹریوٹس کو, علماء کو اکٹھے کریں کہ تم خوارج کے خلاف فتوے دو. لوگوں کی جانیں نکلتی ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہوئے. ایک اور جو ایسپیکٹ سامنے آتا ہے زاہد حامد صاحب اس حوالے سے, فضل اللہ کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے, کہ ایک طرف تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک اسٹرانگ میسج دیا گیا ہے پاکستان کو, دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان میں پہلی دفعہ پچھلے 10 سال میں محسود قبیلے کے علاوہ یہ لیڈر فضل اللہ کو بنایا گیا ہے. جو نائب ان کا جو بھی بنا ہے وہ خالد حقانی, وہ بھی سوابی سے ہے. تو محسود قبیلے کے فرد کو لیڈر نہیں بنایا گیا, تو یہ ایک طرح سے تحریک طالبان پاکستان بھی ڈیوائیڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, وہ بھی کمزور ہوتی ہوئی اب نظر آ رہی ہے. تحریک طالب یہ کوئی قبائلی جنگ نہیں تھی کہ پھر جو سیکنڈ ان کمانڈ لطیف اللہ محسود ہے وہ بھی اس وقت حراست میں ہے, حکیم اللہ محسود مارا جا چکا ہے. ایک بات آپ سمجھیے گا کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ کوئی قبائلی جنگ نہیں ہے, یہ ایک الگ تحریک ہے جس نے قبائلی نظام کو تباہ کر کے رکھ دیا. یہ نہیں ہے کہ پورا محسود قبیلہ پاکستان کے خلاف ہے, یا پورا وزیر قبیلہ ہمارے خلاف ہے, یا پورا بھٹانی ہمارے خلاف ہے, یا پورے افریدی ہمارے خلاف ہے. حالانکہ ہر قبیلے میں سے کچھ ملیٹنٹس ایسے ہیں کہ جو ان کے ساتھ جا کے شامل ہو گئے. تو بنیادی طور پر تو سارا جھگڑا ہی یہی ہے کہ ہمیشہ جو ٹریڈیشن تھا, جو پورے اس علاقے کے اندر ایک رواج چلا آ رہا تھا صدیوں سے, کہ خان ہوتا تھا, ایک بڑا ہوتا تھا, ایک ٹرائبل ایلڈر ہوتا تھا, انہوں نے تو سینکڑوں خان مار دیے وہاں پہ, پورا اپنے قبیلے کے سارے سربراہ مار دیے, اور یہ نیا ملیٹنٹ ایکسس سے سامنے نکل کر آیا کہ جو سی آئی اے اور راج اس کو فنڈ کر رہی تھی, اور پورا قبیلہ ان کے آگے ہوسٹیج ہو جاتا تھا. اسی طرح لیکن جو ابھی شفٹ ہوئی ہے لیڈرشپ اس موومنٹ کے اندر, اس دہشت گرد تحریک کے اندر, وہ اس وجہ سے شفٹ ہوئی ہے کہ محسود قبیلے کے اندر اب کوئی بڑا نام رہ نہیں گیا. سارے بڑے بڑے لوگ مار دیے گئے یا مر گئے. سب سے پہلے عبداللہ محسود تھا, وہ مارا گیا. پھر بیت اللہ محسود تھا, وہ مارا گیا. حکیم اللہ محسود مارا گیا. لطیف اللہ محسود پکڑا گیا, بچا ہی کوئی نہیں. تو اس کے بعد جو سب سے بڑا آدمی بچا ان ساری دہشت گردوں کے اندر, وہ کوئی مولوی فقیر محمد ایک وہ رہ گیا, وہ باجوڑ وغیرہ وہ بستہ نہیں, اور یہ فضل اللہ سب سے بڑا نام تھا. ورنہ بات یہی ہے کہ یہ چونکہ سارے ہی سی آئی اے ہینڈل کر رہی ہے, سارے کو را ہینڈل کر رہی ہے, اور کوئی پورا قبیلہ, یہ تھوڑی کہ سارے سوات کے مسلمان, سارے غیرت مند پشتون جو سوات میں بستے ہیں سارے فضل اللہ کے ساتھ ہیں, کوئی بھی نہیں. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فضل اللہ کنر میں بیٹھا ہوا ہے افغانستان میں, وہاں سے بیٹھ کے یہاں پہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنا اتنا افیکٹو نہیں ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ کنٹرول کیا کرنا ہے, انہوں نے کون سی جنگیں لڑنی, آرگنائز وارفیئر, پوزیشنل وارفیئر تو نہیں کرنی, اس نے تو سوسائڈ بامر بھیجنے, اس نے تو ٹرک بامبنگ بھیجنی ہے. وہ کام تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے لیے, وہ کام تو کر سکتا ہے اور وہ کرے گا. اور لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک سیکریٹریٹ کی بس میں یا ایئر فورس کے بیس کے اوپر, اس سے جب پی ایف کے بیسس پہ حملے ہوئے, کتنے آدمی ہیں, 12 14 15 12 لڑکوں کی ٹیم بھیجتا ہے, وہ آتے ہیں بیس پہ حملہ کرتے ہیں, آپ کا جہاز تباہ کر دیتے ہیں, ایک ہنگامہ مچتا ہے, دنیا میں ہنگامہ ہوتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے, 12 لڑکے بھیجیں بس, دیٹس اٹ. تو پھر زاہد حامد صاحب ہمیں مطالبہ کیا نظر آئے گا حکومت کی جانب سے, پاکستان کی حکومت کی جانب سے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم واضح بتا دیتے ہیں. اس ساری دہشت گردی سے روکنے کے اسٹیپس ہم بتا دیتے ہیں. سب سے پہلے آرمی چیف اپوائنٹ کریں. نمبر 2,
नंबर 2, पूरी कौम को इकट्ठा करें, फोकस करें इस बात के ऊपर कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब जंग होगी, तैयार करें। नंबर 3, जिन लोगों ने मुज़ाकरात को सबोटाज किया है उन लोगों से बराह रास्त उनको एग्रेसिवली होकर कहें कि मुल्ला फजलुल्लाह को खत्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर अगले 2 दिन के अंदर ड्रोन ना हुआ मुल्ला फजलुल्लाह के ऊपर, फजलुल्लाह भी अगर ड्रोन से ना मारा गया तो फिर हम अमेरिकन ऐसी तैसी करेंगे, फिर मैं पूरा इख्तियार हम जो मर्जी करें। ये काम करना है। लतीफुल्लाह महसूद जो उनके कब्जे में उसको वापस लाएं, उसको लाके टीवी पे दिखाएं कि क्या बकवास कर रहा है वो, जो कुछ उसने राज खोलने खुलवाएं, और फिर फजलुल्लाह के जो बेसिस हैं, जो ट्रेनिंग कैंप अफगानिस्तान में, अंदर जाके हिट करें। कोई रोकने वाला नहीं है आपको। कौन रोकेगा? अमेरिकन रोकेंगे। अमेरिकन इस बात में रोकेंगे कि आप कुनर में जाके टीटीपी के बेसिस को क्यों हिट कर रहे हैं। आप अमेरिकन को तो नहीं मार रहे, आप तो उसको मार रहे हैं जिसने पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स को शहीद किया है, पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया है। दुनिया की हर कौम ये करेगी। जब कुर्दिस्तान से टर्की पे हमले किए गए तो टर्किश आर्मी ने कुर्दिस्तान में जाके मारा उनको। दुनिया की हर आर्मी ये करेगी काम, आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन अगेन जैसे हमने बात कही कि ये 5-6 स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं। सबसे पहला स्टेप है आर्मी चीफ आज अपॉइंट करें, 28 तक इंतजार न करें इस बात का, क्योंकि आर्मी चीफ को आके सेटल होने में 1 महीना लग जाएगा तकरीबन। इसके बाद कोई मामला शुरू होंगे, दुश्मन जंग शुरू कर चुका है। ठीक, हम यहाँ पे वक्त हुए ब्रेक का। जाहिद हामिद साहब, हम ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपसे जो अफगान तालिबान के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट है मैं वो थोड़ा सा क्लियर कर। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज जो हमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से उनके फजलुल्लाह की अपॉइंटमेंट होती हुई नजर आती है, और फिर जो उनके स्पोक्स पर्सन है शाहिदुल्लाह शाहिद की जानिब से जो बयान आता है कि हुकूमत पाकिस्तान को खास तौर पर पंजाब हुकूमत को निशाना बनाया जाएगा आने वाले दिनों में, और फजलुल्लाह के मुताबिक जो जनरल कयानी है वो ऑलरेडी उनके हदफ पर है। जाहिद हामिद साहब, इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करें, हम आपको एक क्लिप दिखाना चाहेंगे जिसमें कर्नल इमाम जो कि अफगान तालिबान के उस्ताद थे, उनकी जो हलाकत होती है, जो उसका सिनेरियो, जो शहादत होती है, वो हम दिखाना चाहेंगे। उसके बाद हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। د غیډو ټیو میجر و په کورم ایجنسی کې ډېر خلک ته معلومات شته چې هغه عرب ورسره منیر او رګزی و دغه میجر نعمان و هغه عربي گرفتار کړل، یو کاسي په 4000 ډالر باندې په امریکایانو باندې خرڅاوه. هغه د ده بچای د ده زیای هغه خبیث چې د عرب په ریپې باندې رلوی شوی و، هغه خبیث چې د عرب مجاهدینو په ریپې باندې تعلیمونه کړې وي، هغه خبیث چې ټول کور یې د عرب مجاهدینو په ریپې باندې جوړ و. لیکن د عرب مجاهدین سره د اسلام د پوره وفا ونه کړه، بنیادي د کفر سړی و. چې کله هغه عرب کورم ایجنسي ته بدل شول، هغه خلک گرفتار کړل، د امریکایانو حواله کړل. بلکې دا هغه کرنل امام دی چې کله د افغانستان په طالبانو باندې حمله وشوه، دی د افغانستان نه راوته نو په یو ایرپورټ باندې ځنه انټرویو وخلي چې او کرنل صاحب، کرنل امام صاحب، تاسو د افغانستان ډېره وینه توی کړه، څنګه نن امریکایانو ته په یو ټلیفونه باندې تاسو پیرا د جیکماباد اډا وسپارله. د پاکستان د خوړه نه 56700 حملې په افغانستان وشوې. د کرنل امام نه چې دا سویل وشو، دا ګنده وینې دي افغانیانې توی شي، خیر دا هېڅ خبره نه ده. هغه افغانیان چې دته اطاعت ورکړی و، هغه مجاهدین چې دی معزز ساتلی و، لیکن چې کله امریکایانو حمله په وکړه بیا د افغانستان خلک وینه ته مردوړه وینه وویل. دا د افغانستان د هغه خلق قاتل دی چې کوم په خپل مابین شه سره جنګولی دي. دا د افغانستان د هغه شهدا خاین دی، دا د افغانستان د هغه زخمیانو د هغه مجاهدین خاین دی چې نن د تاسو مخ شنوس دی. الله جل جلاله دا مشت سه د جهاد په سر باندې ثابت کړي. خاطر مې په دعا شریک سپي. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. حتى الأراضي رسول जाहिद हामिद साहब, आपने ये वीडियो देखी, ये दिखाते हुए भी इंसान जो भी एक रखता होगा वो अफेक्ट होता है। ये बताइएगा कि अभी जो कर्नल इमाम थे, एक ज़ईफ शख्स हैं, वो तो अफगान तालिबान के ही उस्ताद थे, उनको हलाक करना, इसमें क्या हमें अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में डिवाइड तो नजर आता है? देखिए, लेकिन फिर हमें जो अब करंट सिनेरियो नजर आ रहा है कि हमारे सामने जो लतीफुल्लाह महसूद है वो भी अफगानिस्तान से ही कैप्चर हुआ है, फिर जो इस्सत फजलुल्लाह है वो भी अफगानिस्तान में ही मौजूद है, तो फिर अफगान तालिबान क्यों नहीं उनके खिलाफ वहां पे किसी किस्म का कुछ एक्शन कर रहे हैं? देखिए, अब पहले कर्नल इमाम के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें कि पूरे अफगान जिहाद में जो 80s का सोवियत का दौर था, जब सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद हो रहा था, तमाम मुजाहिदीन ग्रुप पूरे अफगानिस्तान में अगर कुछ लोगों की इज्जत ऐसे की जाती थी जैसे अपने बाप की इज्जत की जाती है, तो उसमें एक जनरल ज़ियाउल हक थे, एक जनरल हमीद गुल थे और एक कर्नल इमाम थे। और कर्नल इमाम को पूरे अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के हर हल्के में, इंक्लूडिंग मुल्ला उमर और अफगान तालिबान के सारे हल्के में, इंतहाई इज्जत की निगाह से एक बाप की हैसियत से देखा जाता था, जो अफगानिस्तान को आजाद कराने वाली तहरीकों में सफ़े अव्वल के मुजाहिदीन में शामिल थे।
ان کو جس طرح کافر قرار دے کر اس حکیم اللہ خارجی نے شہید کیا ہے، آپ کو اچھی طرح بتا دیتا ہے کہ سب سے بڑا دشمن کرنل امام کا صرف ایک انڈین را ایجنٹ ہی ہو سکتا ہے، کوئی افغان مجاہد ان کا دشمن نہیں ہے. اور ان کی شہادت کے ذریعے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی پچھلے کئی برس میں 10-12 برس کے اندر جو کچھ ہوا ہے افغانستان میں، آپ یہ ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ افغان طالبان نے ایک حملہ بھی پاکستان کے خلاف نہ کبھی کیا ہے، نہ کوئی بیان دیا ہے. پاکستان آرمی نے بھی ان کے خلاف کبھی جنگ نہیں کی. جلال الدین حقانی کا تعلق افغان طالبان سے ہے، اور پچھلے 11 سال امریکنز پاکستان کی اوپر دباؤ ڈالتے رہے ہیں کہ ہم جلال الدین حقانی کو قتل کریں، اس پر حملہ کریں، اس کو ختم کریں، اور ہم نے آج تک نہیں کیا. اور یہ میوچول ریسپیکٹ دونوں فورسز میں، پاکستان آرمی میں اور افغان مجاہدین میں، افغان ریزسٹنس میں موجود ہے. اور دوسری طرف جو ٹی ٹی پی ہے، تحریک طالبان پینٹاگون جو ہے، یہ اتنا بڑا اسلحہ، روپیہ اور پیسہ جو پاکستان کے خلاف یہ استعمال کر رہے ہیں، ان کو یہ کون دے رہا ہے؟ میں سوال یہ آپ سے کرتا ہوں، ان کو کون دے رہا ہے؟ کیا یہ افغان طالبان دے رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ افغان طالبان اپنی ایک جنگ لڑنے میں مصروف ہیں اس وقت امریکنز کے خلاف اور نیٹو کے 40 ملکوں کے خلاف. ان کے پاس مزید، اور پھر یہ سمجھیے گا کہ افغان طالبان کی بہت بڑی تعداد میں جو فیملیز ہیں، عورتیں اور بچے ہیں، وہ اسی ٹرائبل ایریا میں رہتے ہیں جہاں پر ٹی ٹی پی آپریٹ کرتی ہے. اور ٹی ٹی پی نے تھریٹ کیا ہوا ہے افغان طالبان کو کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف کچھ بولا یا کوئی آپریشن کیے، ہم آپ کے عورتیں اور بچے مار دیں گے. اور جب آپ کے عورتیں اور بچے ٹرائبل ایریاز میں ہوتے ہیں تو آپ کو بڑا لحاظ کر کے چلنا پڑتا ہے. ٹی ٹی پی بذات خود چونکہ افغان طالبان کے خلاف نہ ٹی ٹی پی جنگ کرنا چاہتی ہے، بیکاز ٹی ٹی پی پاکستان آرمی کے خلاف لڑ رہی ہے، اور افغان طالبان یہ نہیں چاہتے. سامنے افغان طالبان کے خلاف اگر ٹی ٹی پی جنگ نہیں کرنا چاہتی تو پھر یہ کرنل امام کو کیوں ہلاک کیا گیا؟ یہ تو کھلم کھلا اعلان نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا آپ کو، کرنل امام کو انہوں نے پاکستان کے اندر شہید کیا ہے. کرنل امام کے ساتھ ساتھ انہوں نے 1 لاکھ پاکستانیوں کو بھی شہید اور زخمی کیا. پاکستان آرمی کے کوئی 20-25 ہزار افسر جوان کو شہید کیا. تو کرنل امام تو شہداء میں سے ایک شہید ہے. لیکن پھر افغان طالبان کی جانب سے کیا کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا؟ افغان طالبان کی طرف سے ایکشن کیا جا سکتا ہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ 3 ہفتے پہلے کنر میں ملا فضل اللہ پر حملہ کیا گیا تھا، اس کو مارنے کے لیے، اسے قتل کرنے کے لیے. وہ زخمی ہوا، اس کے بہت سارے ساتھی مارے گئے، وہ بچ کے نکل گیا کم وقت، لیکن وہ حملہ افغان طالبان نے کیا تھا. بات یہ ہے کہ افغان طالبان یہ چاہتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کہ اگر پاکستان افغان طالبان سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو آپ چھپ کے خفیہ طریقے پہ نہیں کرا سکتے. مشکل ہے، کیونکہ امریکنز آپ پہ بڑا دباؤ ڈالیں گے کہ آپ افغان طالبان سے کیوں رابطے رکھے ہوئے ہیں، یا افغان طالبان کے ذریعے آلریڈی آپ پہ دباؤ ہے کہ آپ افغان طالبان کے ذریعے انڈیا میں افغانستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں. انڈین ایمبیسی پہ حملہ ہوا، امریکن ایمبیسی پہ حملہ ہوا، سارا الزام پاکستان پہ آتا ہے. آپ اسی صورت میں افغان طالبان کو ڈپلوائے کر سکتے ہیں جب آپ اوپنلی اکنالج کریں کہ ہم بھی افغان طالبان کے ساتھ رابطے میں ہیں. جس طرح دوحہ میں دفتر کھل سکتا ہے، اسلام آباد میں کھلے، اور پھر آپ کھل کے کہیں امریکنز کو کہ اگر تم ملا فضل اللہ کو روکتے نہیں ہو تو ہم افغان طالبان کو ڈپلوائے کریں گے اس کے خلاف، یا خود جا کے ماریں گے. آپ کو اب چوروں کی طرح چھپ چھپ کے خفیہ ڈپلومیسی پالیسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنگ کھل چکی ہے سامنے. یو ہیو ٹو کم آؤٹ ان دی اوپن. افغان طالبان کی عورتوں اور بچوں کو آپ پروٹیکشن دیں، ان کو آپ بچائیں. افغان طالبان ٹی ٹی پی کو افغانستان میں ختم کریں گے، ان کو رسپیکٹ دیں افغان طالبان کو، تاکہ وہ آپ کے لیے جنگ کریں. ان کو جب آپ جنگ پہ ڈپلوائے کرتے ہیں تو کچھ دیں گے تو جنگ پہ ڈپلوائے کروائیں گے نا. کم از کم رسپیکٹ تو دیں، ریکگنیشن تو دیں، تو وہ جا کے ٹی ٹی پی کو ختم کریں. یہ جس طرح دیکھیں نام انہوں نے ٹی ٹی پی کا طالبان رکھا تھا کیونکہ افغانستان کے بھی طالبان تھے. یہ سارا را نے یہ گیم پلان اس لیے بنایا تھا کہ دنیا میں کنفیوژن پھیل جائے کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ایک ہی گروپ ہے. اور آج بھی پاکستان کے میڈیا میں ایسے پلیت لوگ موجود ہیں کہ جو مسلسل یہ پرسپشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملا عمر جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتا ہے، یا ٹی ٹی پی ملا عمر کو اپنا امیر کہتی ہے. یہ تو کہیں گے کیونکہ جھوٹے، ان کو تو پروٹیکشن چاہیے، کہ وہ کہیں گے کہ ہم ملا عمر کے ساتھ وابستہ ہیں. لیکن ہر وہ کام کرتے ہیں جس کو افغان طالبان نے منع کیا، یا افغان طالبان روکتے، یا افغان طالبان جو نہیں کرتے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے کیا آپ کو کہ اب تو نیٹو مجبور ہو گئی ہے یہ بات کہنے کے لیے کہ دہلی کا اور کابل کا لنک ثابت ہو گیا ہے پاکستان میں دہشت گردی کرانے کے لیے. تو کیا دہلی اور کابل افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ افغان طالبان کو تو وہ سپورٹ نہیں کر رہے. تو افغان طالبان اور ٹی ٹی پی ایک گروپ کیسے ہو گیا تھا؟ ٹھیک. اب جو ہمارے سامنے سینیریو نظر آ رہا ہے، ہمیں پتا ہے کہ کارزائی جو ہے وہ 6 سے 7 مہینے میں جانے والا ہے افغانستان سے. پھر وہاں پہ افغان طالبان نے آنا ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ فرینڈلی ٹرمز میں. لیکن ان 6 سے 7 مہینوں میں جو ہمارے سامنے اب تحریک طالبان پاکستان کا چیلنج سامنے ہے، اس میں ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ پاکستان کو سب سے پہلے تو یو ہیو ٹو پٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر. ہم کو خود تو آرگنائز کریں نا. کیا پاکستان کی جوڈیشری کام کر رہی ہے؟ نہیں. کیا پاکستان کی پارلیمنٹ کام کر رہی ہے؟ نہیں. گورنمنٹ کام کر رہی ہے؟ نہیں. آپ نے تو سزائے موت پر بھی پابندی لگا دی.
तो दहशत गर्दों को सजा कहा, फिर पाकिस्तान आर्मी का चीफ आपने अपॉइंट किया, नहीं। क्वेश्चन ये आप कर क्या रहे हैं? क्या आपने मीडिया में तहरीक तालिबान के खिलाफ इनको खारजी कहकर मीडिया में पूरी कौम को इकट्ठा किया? नहीं। आपने किया क्या है? आप कर तो कुछ भी नहीं रहे कि जिसके नतीजे में आप इस जंग को लड़े और जीते। नतीजा ये होगा कि आप मार खाएंगे, आप खाते चले जाएंगे। बड़े बड़े लोग, पहले पूरे फ्रंटियर के अंदर पूरी अवामी नेशनल पार्टी मारी गई, पॉलिटिशियन मारे गए, पीटीआई के एमपीएस एमएनएस मारे जा रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर हर जगह हर कोई मारा जाएगा इनडिस्क्रिमिनेटली, क्योंकि फजलुल्लाह और टीटीपी किसी का लिहाज नहीं करेंगे। जब कार बॉम्ब फटेगा, सुसाइड बॉम्बिंग होगी, तो वो ये नहीं देखेगी कि आप किस मसलक के हैं, किस फिरके के हैं, किस कौमियत के हैं, कौन सी जबान बोलते हैं, वो सारे मरेंगे उसके अंदर। ज़ाहिद हामिद साहब, आपने कहा कि टीटीपी तो किसी का लिहाज नहीं करेगी, लेकिन हमें जो है एपीसी होती हुई नजर आई, फिर उसके बाद फौरन उसके जवाब में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से मेजर जनरल सनाउल्लाह न्याजी पर जो हमला हुआ, हम उसकी क्लिप भी आपको दिखाना चाहेंगे कि टीटीपी की जानिब से मुस्तकिल जो रिस्पॉन्स आता रहा है वो किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के फेवर में हक में नजर नहीं आए। तो हमारी लीडरशिप की जानिब से ये इसको क्या कमजोरी समझा जाए मुज़ाकरात करने की बात को, या इसको उनकी मसलहत समझा जाए, समझदारी समझा जाए? बट लेट्स हैव अ लुक एट द क्लिप एंड देन वी विल गेट बैक टू दिस टॉपिक। तीन से चार हमारे और भी पाक फौज के जवान शामिल थे। उसके बाद हमें पेशावर चर्च पर हमला होता हुआ नजर आता है, फिर किस्सा खानी बाजार ले लें, सेक्रेटरीट की बस है, एक सीरीज है पूरे जो कि इनकी जानिब से जवाब में हमें मिलता है हमारे मुज़ाकरात की। तो अब क्या इस सारे एपिसोड के बाद जब उनकी जानिब से मुस्तरद कर दिए गए हैं मुज़ाकरात की बात, तो क्या अब हमारी लीडरशिप जाग चुकी है? कुछ अब उनको समझ आई है? इनको समझ अगर अभी भी नहीं आई तो मैं फिर आपसे साफ कह रहा हूं, ये खुद मारे जाएंगे। इन मुज़ाकरात को किसने रुकवाया, मुझे बताइए? मुज़ाकरात को सीआईए ने रुकवाया, मुज़ाकरात को टीटीपी ने रोका है, और मुज़ाकरात को पाकिस्तान के अंदर उन लोगों ने रोका है कि जो इनके कहने पर पाकिस्तान के अंदर इतनी दहशतगर्दी करते रहे। जिस तरह चर्च पे हमला है, सेक्रेटेरिएट की आपने बात की है, कि जो किसी सूरत में रॉ के एसेट्स जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो, मुज़ाकरात तो ये करने देंगे ही नहीं। ना वो चाहते थे, ना वो कर सकते थे। अगर चाहते भी तो नहीं कर सकते थे। हकीमुल्लाह की मौत ने साबित कर दिया कि हकीमुल्लाह ने अगर बात करने की कोशिश भी की, झूठे मुंह की, सीआईए ने माफ नहीं किया। और यही मालूम, अब पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, फजलुल्लाह को भी पता है। फजलुल्लाह को लाया इसीलिए गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग को मजीद भड़काया जाएगा। नवाज शरीफ साहब को मैं एक दफा फिर नसीहत कर रहा हूं कि अपने घर को दुरुस्त करें, अब मुस्तहकम हो जाएं। आप बेशक मुज़ाकरात करें, लेकिन पहले अपनी तलवार तेज करें, अपनी जुडिशरी ठीक करें। कुछ अपने जब तक आप मजबूत हाई ग्राउंड पे नहीं आएंगे, आपके कदम मजबूती से नहीं जमे होंगे, उस वक्त तक मुज़ाकरात भी आप नहीं कर सकते। पहले दहशतगर्दों को दहशतज़दा करें, दहशतगर्दों को पहले बैकफुट पे फेंकें, दहशतगर्दों को पहले मजबूर करें कि खौफ में आकर वो मुज़ाकरात करने पर आमादा हो। इस वक्त उन पर कोई दबाव नहीं है। यहाँ पे तो दहशतगर्द हमें दहशतज़दा कर रहे हैं। तो रियासत को, अगर रियासत सरेंडर कर रही, इस सूरत हाल में आपका मुज़ाकरात करना सरेंडर है। सरेंडर अगर किया तो फिर याद रखिएगा, कल वो तहरीक तालिबान ये कहेगी कि जी हमारे शराइत ये हैं कि आप पाक फौज के अंदर भी टीटीपी के आदमी भर्ती करवाइए, पुलिस में भी हमारे आदमी होने चाहिए, फ्रंटियर का इलाका भी हमें दे दे, हमारी इमारत जो है ट्राइबल एरिया में उसको भी हुकूमत तस्लीम कर ले। फिर कोई लिमिट ही नहीं है, फिर वो शराइत देते जाएंगे। आप करके देख लें, सवात में हमने इसी फजलुल्लाह के साथ शरीयत ऑर्डिनेंस नाफिज किया था, एग्रीमेंट किया था, जरदारी ने साइन किए थे, प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने अप्रूव किया था। उस ऑर्डिनेंस के साइन होने के 6 दिन के बाद उन्होंने कैप्टन नजम और कैप्टन जुनैद की गर्दन ज़िबा की थी, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने कहा था इनफ। फिर प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने आके कहा था कि हमने सब कुछ तो कर दिया जो तुमने कहा था, फिर तुमने ये सब क्यों किया हमारे साथ? फिर फौज को बुलाया गया, फौज ने आकर फिर इनका दिमाग दुरुस्त कर दिया। याद रखिएगा, बार बार एक ही सुराख से हमें डसे जाने की जरूरत नहीं है। फजलुल्लाह एक टेस्टेड सांप है, इसका सर सिर्फ कुचला जा सकता है। इस सांप को दूध पिलाएंगे, ये अजदहा बन जाएगा, ये माफ नहीं करेगा आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिद हामिद साहब हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में नजर आ रही है, जो पाकिस्तान के सामने हमें चैलेंज के तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो हमारे सामने खड़ी हुई नजर आ रही है। हम उसके लिए किस हद तक यूनाइटेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अवाम के लेवल पर, पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पर और आर्मी के लेवल पर हम आपस में किस हद तक यूनाइटेड खड़े हैं, और फिर उसके बाद हम आपस में एक साथ खड़े होकर इन तहरीक तालिबान पाकिस्तान का क्या मुकाबला करने के मुतरादिफ हो सकते हैं। हमारा जो सिपा सालार आएगा, हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा, क्या वो इतना केपेबल होगा कि वो उनकी लीडरशिप को जो है क्रश डाउन कर सके? ये वो सारे सवालात हैं जो हमें आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आज के लिए इतना ही। सी यू ऑल टुमारो नाइट। अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।